नाज़रीन, इसराइल के जंग शुरू करने के बाद हिजबुल्ला और यमन पूरी तरह से मैदान अमल में आ चुके हैं और उनकी जानिब से बहुत बड़े हमले किए जा रहे हैं। हिजबुल्ला ने उनके ड्रोन्स और रॉकेट्स ने बहुत बड़ी तबाही मचा दी है और गजा पर कब्जे करने के ख्वाब देखने वाला इसराइल अब उसके लिए बॉर्डर के साथ अपने इलाके बचाना मुश्किल हो गया और लाखों की तादाद में जो उनकी सेटलमेंट्स हैं, जो उनके शहरी हैं, वो इलाके खाली करवा लिए गए हैं। ख़ास तौर पर जो गोलान हाइट्स हैं वहाँ पर लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर गई है, जहाँ पर एक तरफ हिजबुल्ला है, दूसरी तरफ रशियन फोर्सेस डिप्लॉय हो चुकी हैं। इसराइल के लिए वहाँ पर सबसे बड़ा खतरा पैदा हो गया। इसके साथ साथ यमन पूरी तरह से मैदान अमल में आ चुका है और 49 डेज में वो काम यमन की जानिब से नहीं किया गया। ऐसा हमला पहले नहीं किया गया जिसकी यमन अब तैयारी कर रहा है, क्योंकि अहम तरीन चीज़ यह भी सामने आई है कि आज सुबह इसराइल की जानिब से उनके दारुल हुकूमत पर अटैक किया गया था। यह बहुत बड़ी एस्केलेशन है, जिसके बाद यमन पूरी तरह से जवाब देने जा रहा है और इतना बड़ा यह हमला होगा कि वो इसराइल को हिला के रख देगा। तो ये अहम तरीन हक़ाइक़ आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरी तरफ इराक में यूएस बेसिस पर हमले शुरू कर दिए गए हैं, तो ये ताज़ा तरीन तफसीलात एक एक करके आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। सबसे पहले हिजबुल्ला के हवाले से बात कर लेते हैं कि हिजबुल्ला पहले भी यानी 7 अक्टूबर से लेकर पहले दिन से ही आपने देखा कि हिजबुल्ला इस जंग में शामिल है। आहिस्ता आहिस्ता वो अपना स्केल बढ़ाते रहे और उसके बाद हमने देखा कि उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान इसराइल को पहुंचाया है। और अब जब इसराइल ने दोबारा से जुल्म जबर के पहाड़ तोड़ने शुरू किए हैं, दोबारा से निहत्ते लोगों पर बमबारी शुरू की है, तो हिजबुल्ला पहले से भी ज़्यादा बढ़कर सामने आ गया है और ऑफिशियली वॉर डिक्लेयर कर दिया है। अब को मैं ऑफिशियली जो उनके सरबराह का ट्विटर अकाउंट है, जो उन्होंने पैगाम जारी किया है, पहले वो आप देख लीजिए, जिससे आपको सूरत हाल की संगीनी का अंदाज़ा होगा कि नसरुल्लाह जो कि हिजबुल्लाह के सरबराह हैं वो क्या कह रहे हैं कि जनाब वी आर रेडी फॉर वॉर विद इसराइल। अब ये तकरीबन 57 डेज हो गए और 57 डेज में पहली बार ये बयान सामने आया है हिजबुल्लाह की जानिब से, उनके ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से, और उन्होंने कहा कि वी आर रेडी फॉर वॉर विद इसराइल। बिल्कुल कैटेगोरिकली उन्होंने ऐलान जंग कर दिया है। पहले भी वो जंग में शामिल थे, लेकिन जो एक बड़ी जंग होती है, फुल स्केल जंग, उसका क्लियरली हिजबुल्लाह ने ऐलान कर दिया और बहुत बड़े हमले वो प्लान करने जा रहे हैं। लेकिन कुछ हमले शुरू हो चुके हैं, उसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं। इस वक्त इसराइल को जो सबसे बड़ी मुश्किल पेश आ रही है वो है अपने इलाकों को बचाना। अगर आप मैप पर देखें तो बॉर्डर्स के साथ साथ कई ऐसे गाँव, टाउन्स और इलाके हैं जो कभी लेबनान के हुआ करते थे और इसराइल ने उन पर कब्जा जमाया। बिल्कुल इसी तरह जो गोलान हाइट्स हैं ये इल्लीगल हैं और यहाँ पर बहुत सारे जैसे क्रियात शमुना है, शिबा फार्म्स है, जो कि लेबनान के बॉर्डर के साथ साथ हैं, इन सारे एरियाज़ पर भी कब्जे का पूरा प्लान बन चुका है और अब इसराइल के लिए उनको बचाना मुश्किल हो गया। सबसे पहले अगर गोलान हाइट्स की सूरत हाल आपके साथ शेयर करें तो गोलान हाइट्स जो हैं वो आप देखें कि इवैक्यूएट करवाई जा रही हैं। वहाँ पर पूरी तरह से जो उनके शहरी हैं उनको इवैक्यूएट कर दिया गया। अब गोलान हाइट्स पूरी तरह से सिविलियन से खाली हो चुकी हैं, सिर्फ उनकी मिलिट्री यहाँ पर डिप्लॉय है। अब गोलान हाइट्स की अहमियत बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह यह है कि जो कोह तूर पहाड़ है वो भी यहीं पर है, तो पूरी दुनिया से सयाह भी यहाँ पर आते हैं, तो इसकी एक मजहबी अहमियत भी बहुत ज़्यादा है। स्ट्रेटजिकली अगर आप देखें तो चूँकि यहाँ पर पहाड़ियाँ हैं, तो जो ऊपर पोजीशन संभाल लेता है तो पूरे बॉर्डर पर उसको ज़्यादा बर्तरी हासिल हो जाती है, क्योंकि जो टॉप की पोजीशन होती है वो आप हासिल कर लेते हैं। तो अब गोलान हाइट्स पर मसला क्या आ रहा है, एक तरफ से लेबनान हमला कर रहा है और दूसरी तरफ से रशियन फोर्सेज जो हैं वो सीरिया की साइड से डिप्लॉय हो चुकी हैं। तो अब यहाँ से उन्होंने अपने शहरी इवैक्यूएट करवा लिए हैं और अब बहुत जल्द गोलान हाइट्स को वापस लेने के लिए जंग शुरू होने वाली है। इसमें आप सबसे अहम नुकता यह समझें कि 3 दिन पहले यूनाइटेड नेशन में रेजोल्यूशन ये पास की गई है जिसमें कहा गया है कि इसराइल की ये जो ऑक्यूपेशन है गोलान हाइट्स की ये इल्लीगल है और इसराइल को ये कब्जा छोड़ना चाहिए। और उसी के बाद ही रशियन फोर्सेस यहाँ पर डिप्लॉय हुई हैं, यानी पहले उन्होंने लिजिटिमेसी हासिल की और अब वो इन पर हमला करेंगे, क्योंकि ये तो तय हो गया ना कि ये इल्लीगल है, तो इल्लीगल को वो छुड़वाएंगे तो सही। इसके बाद अगर आप देखें जो अभी बड़े हमले किए गए हैं, गलीली का जो मुकाम है यहाँ पर बड़े अटैक्स हुए हैं, ड्रोन ने इन्फिल्ट्रेशन किया और बिग एक्सप्लोजन, खुद इसराइली मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि बिग एक्सप्लोजन जो है वो यहाँ पर सुने गए हैं, यानी बड़े धमाके यहाँ पर हुए हैं। उसके अलावा जो रॉकेट्स फायर किए गए हैं हिजबुल्लाह की जानिब से, उससे नाज़रीन क्या हुआ कि इनका आयरन डोम नाकाम हुआ है। बड़ी तादाद में रॉकेट्स फायर किए गए हैं और
اس کے نتیجے میں جو آئرن ڈوم آگے سے مقابلے میں جو میزائل فائر کرتا ہے وہ ان کے اپنے علاقوں میں جا کر گرے ہیں اور اس سے ان کے اپنے ہی علاقوں میں نقصان ہو رہا ہے. یعنی پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ آئرن ڈوم ورک کیسے کرتا ہے. یعنی اگر یہ حزب اللہ نے میزائل فائر کیا ہے تو اس کے مقابلے میں جو آپ کا اسرائیل ہے, جو اس کا آئرن ڈوم ہے, وہ ایک اس کے مقابلے میں میزائل فائر کرے گا جو اسے ہوا میں ٹکرائے گا اور اسے ہوا میں ڈسٹرائے کرے گا. تو جب زیادہ میزائل آتے ہیں تو ان کو ڈسٹرائے وہ نہیں کر سکتا, اور سم ٹائم وہ اس طرح سے ناکارہ ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے علاقوں میں جا کر گرتے ہیں. تو اس طرح اس وقت آئرن ڈوم پوری طرح سے ناکام ہو رہا ہے, جو کہ پچھلے 11-12 سالوں میں اس کی سکسیس ریشو 95% تھی, اور اب وہ بالکل ناکارہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. پھر آپ یہ اسرائیلی میڈیا ہی کے بیانات دیکھیے کہ ہوم فرنٹ آسکڈ ریزیڈنٹس ڈونٹ ریٹرن ٹو ہومز, کہ یہ جو بارڈرز کے ساتھ ساتھ انہوں نے سیٹلمنٹس بنائی ہوئی ہیں, تو ہر سیٹلمنٹ کا ایک ہیڈ ہے, اور جو ان سب کا سربراہ ہے وہ ان تمام شہریوں کو کہہ رہا ہے کہ بالکل گھروں کو واپس آپ نے نہیں آنا ہے, بالکل آپ نے یہاں پر لوٹنا نہیں ہے, کیونکہ صورتحال بہت کشیدہ ہے. اسی طرح آپ کریات شمونہ کے ہیڈ کیا کہہ رہے ہیں کہ گلانٹ شوڈ کم ہیئر اینڈ لیو ود چلڈرنز. گلانٹ ان کے ڈیفینس منسٹر ہیں, اور کریات شمونہ کے ہیڈ کہہ رہے ہیں کہ اس کو آنا چاہیے اور اپنے بچوں کے ساتھ یہاں پر رہے, پھر اس کو اندازہ ہوگا یہاں پر صورتحال کس طرح کی ہے. اب یہ بیان ناظرین انتہائی اہمیت کا حامل ہے, یعنی اس کی جو اپنی فوج ہے وہ اس کے خلاف بغاوت کر رہی ہے. جو وہاں کا سربراہ ہے, فوجی سربراہ ہے, وہ خود اس کے خلاف بغاوت کر رہا ہے کہ تمہیں ہمارے بچوں کی پرواہ نہیں ہے بلکہ اپنے بچوں کی پرواہ ہے. اگر تم نے یہ جنگ چھیڑنی تھی تو پھر اپنے بچوں کے ساتھ یہاں پر آ کر رہو نا, تاکہ تم کو اندازہ ہو. تو یہ صورتحال بہت ہی خطرناک ہے. آپ اسرائیل کی پوری ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں, کبھی اندر سے اتنی انسٹیبلٹی نہیں ہوئی, کبھی انٹرنلی اتنے اختلافات نہیں بڑھے, اور کبھی بھی عوام ان کی حکومت کے سامنے کھڑی نہیں ہوئی. تو یہ جو انٹرنلی انسٹیبلٹی آئی ہے یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے. عوام میں بہت زیادہ غصہ بڑھ گیا, مزید بڑھ گیا جب سے یہ جنگ انہوں نے شروع کی ہے. اور ان شہریوں کو بھی آپ دیکھیں نا کہ جب فلسطین پر حملے ہوتے تھے, جب غزہ پر بمباری ہوتی تھی, جب ویسٹ بینک پر یہ حملے کرتے تھے, تو یہ کرسیاں ڈال کر وہاں پر جیسے کوئی فلم کا شو نہیں انجوائے کر رہے ہوتے, ویسے جا کر یہ شو انجوائے کرتے تھے کہ دیکھو وہاں پر بم گر رہے ہیں, ساتھ کھانے کے لیے سامان لے کر آتے, اور ادھر سے مطلب جیسے کوئی ٹرپ پر گئے ہوں, تو اس طرح سے یہ بمباری کو انجوائے کرتے تھے. تو آج جو جنگ ہے ان کے دروازوں پر آئی ہے, تو آج ان کو اندازہ ہو رہا ہے کہ گھروں سے نکلنا, اور جب آپ کے بچے ان کی جانیں خطرے میں ہو تو پھر کس طرح کی آپ پر بیتتی ہے. تو حزب اللہ کے حملے پوری طرح سے شروع ہو گئے ہیں, اور انہوں نے کیٹاگوریکلی, یعنی میں نہیں کہہ رہا, ان کے خود ٹویٹر اکاؤنٹ کا بیان میں نے آفیشلی آپ کے سامنے رکھا ہے, جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ وی ڈکلیئر وار آن اسرائیل, ہم پوری طرح سے اسرائیل کے ساتھ جنگ کو تیار ہیں. اب اس میں اب جو انہوں نے بڑے حملے کرنے ہیں وہ تھوڑے سے ڈیفینیٹلی وقفے کے بعد کریں گے, کیونکہ آج کی رات شاید وہ دیکھیں گے کہ کیا یہ دوبارہ معاہدے کی طرف آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں. اگر ان کو معلوم ہو رہا ہے کہ یہ معاہدے کی طرف نہیں آ رہے, تو آج حزب اللہ آج رات بہت بڑے سکیل پر حملہ جو ہے وہ کر سکتی ہے. اب ذرا آپ کو یمن کے حوالے سے اپڈیٹ کر لیتے ہیں. یمن آپ کو پتا ہے کہ تھرو آؤٹ جب سے اس نے ریڈ سی کا محاذ سنبھالا ہے تب سے بہت زیادہ امپریسو ہوا ہے. پوری جنگ میں اس کا کردار بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہوا ہے. جو اس نے ریڈ سی کا محاصرہ کیا ہے اس سے بہت سا فائدہ ہوا ہے. غزہ کی جنگ میں جو مذاکرات ہوتے رہے اس میں اپر ہینڈ رہا ہے مزاحمتی تحریک کا, اس میں یمن کا بہت زیادہ کردار تھا. اب جو سب سے بڑا ایک چیز ہوئی ہے وہ پہلے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ جو انہوں نے محاصرہ کیا ہے اس کا بہت نقصان ہو رہا ہے, بلینز آف ڈالرز کا نقصان ہو رہا ہے. صرف آپ یہ مت سمجھیے کہ کوئی ان کی صرف ریاست کا معاملہ ہے. اسرائیل کی جو ٹوٹل سٹرینتھ ہے وہ ان کی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں. دنیا کی جتنی بھی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز سب اسرائیل کی ہیں, اور ان کا جو کاروبار ہے وہ تباہ ہو کر رہ گیا ہے. مثال کے طور پر یہ آپ جو ایم ایس سی ہے, یعنی کہ میڈیٹرینین لارجسٹ شپنگ کمپنی, یہ سب سے بڑی دنیا کی سب سے بڑی کمپنی ہے شپنگ کی, دنیا کی سب سے بڑی کمپنی ہے, اور یہ اسرائیل کی ہے. تو انہوں نے کیا کہا ہے کہ ہم اپنا روٹ جو ہے وہ سوئز کنال سے چینج کر رہے ہیں. اب سوئز کنال سے چینج کر کے یہ اوپر سے ساؤتھ افریقہ سے گھوم کر آتے ہیں. تو یہ ایکسٹرا جو روٹ انہوں نے لیا اس میں 30 ڈیز ایکسٹرا لگیں گے. تو جب 30 ڈیز کے بعد آپ کی چیز پہنچے گی تو اس کی پرائس کتنی ہائی ہو چکی ہوگی. یعنی اگر ایک چیز 100 کی ہے تو وہ جب اس روٹ سے آ رہی تھی تو اس کی قیمت انہوں نے برقرار رکھی ہوئی تھی. جب 30 دن کا وقفہ اس میں آ گیا, 30 دن میں کرایہ بڑھ گیا ہے, تو وہی چیز 500 کی ہو جائے گی. تو آپ مجھے بتائیے کہ ان کا جو کسٹمر ہے وہ 100 والی چیز 500 میں کس طرح سے خریدے گا. تو پھر وہ متبادل پروڈکٹس پر چلا جائے گا. تو اس طرح ان کی مارکیٹ جو ہے وہ تباہ و برباد ہو کر رہ جائے گی, ان کی معیشت تباہ و برباد ہو کر رہ
جائے گی. اور سب سے بڑا جو خطرہ لاحق ہوا ہے وہ ان کی ان کمپنیز کو ہے. اسرائیلی ریاست سے بڑھ کر ان کمپنیز کا معاملہ ہے, کیونکہ ان کمپنیز ہی کے ذریعے اسرائیل پوری دنیا پر حکومت کرتا ہے. اسی کمپنیز کے ذریعے اس نے آپ کے امریکہ کو, آپ کی یورپ کو جکڑا ہوا ہے. یعنی یہ کھربوں ڈالر کی مالیت کی یہ کمپنیز. آپ نے دیکھا نا کہ جب ایلون مسک کھڑا ہوا تو کس طرح بڑی بڑی کمپنیز سے نے اس سے ایڈورٹائزمنٹ واپس لے لی. وہ تو اس کی اپنی غیرت تھی کہ وہ کھڑا ہو گیا, اس نے کہا کہ جاؤ تمہارے اشتہاروں کی مجھے ضرورت نہیں ہے. لیکن دنیا میں جب اسرائیل کے خلاف کوئی کھڑا ہوتا ہے تو وہ انہی کمپنیز کے ذریعے اس کو گھٹنوں پر لے کر آتا ہے. تو اگر یہ کمپنیز اس طرح سے تباہ ہو رہی ہیں یمن کے اس ایکشن سے, تو یہ بہت ہی خطرناک ہے اسرائیل کے لیے. اب آپ خود اسرائیلی میڈیا کا بیان دیکھیے کہ ایلٹ از ہائی الرٹ. یہ جو بندرگاہ ہے اسرائیل کی یمن والی سائڈ سے, ریڈ سی والی سائڈ سے, جو کہ سب سے امپورٹنٹ بندرگاہ ہے, یہاں سے سارا جو سوئز کنال سے یہ گزرتے ہیں ریڈ سی سے, یہ سارا جو شپنگ ہے وہ ایلٹ کے ذریعے ہوتی ہے. تو یہ ہائی الرٹ پر انہوں نے رکھ دیا کیونکہ کسی بھی وقت یمن کی جانب سے بہت بڑا حملہ ہو سکتا ہے. تو خود اسرائیلی میڈیا بیان کر رہا ہے کہ صورتحال کتنی کشیدہ ہے. یعنی آپ دیکھیں اوپر آپ کا لبنان بارڈر پوری طرح سے انگیج ہو گیا, آپ کا سیریا کا بارڈر, جارڈن کا بارڈر, اس وقت صورتحال وہاں پر بہت خراب ہے. وہاں پر لاکھوں عوام نکلے ہوئے ہیں اور پریشرائز کر رہے ہیں گورنمنٹ کو کہ آپ جو ہیں حملہ کریں. اس کے علاوہ کل ہم نے آپ کو رپورٹ کیا تھا کہ خود اسرائیلی آرمی نے جارڈن سے جو ہتھیار مزاحمتی تحریک کو جا رہے تھے اس حوالے سے خود رپورٹ کیا کہ جارڈن ہتھیار فراہم کر رہا ہے. تو وہ والا جو بارڈر ہے وہ بھی وہاں پر بھی محاذ گرم ہو چکا ہے. تو پوری طرح سے اسرائیل گرا ہوا ہے. لیکن اس میں ایک بڑی اہم چیز یہ سامنے آئی ہے کہ آج صبح ایک بہت بڑا حملہ ہوا ہے یمن کے دارالحکومت پر. جو صنعا ان کا دارالحکومت ہے, آج صبح جو ان کے ایک ہتھیاروں کی ایک ویئر ہاؤس تھا وہاں پر بہت بڑا اٹیک کیا گیا ہے. اور اس حملے کے بارے میں کوئی کچھ کلیئر تو نہیں ہے, لیکن بہت سارے سورسز نے جو رپورٹ کیا ان کے مطابق یہ اسرائیل نے اٹیک کیا ہے, کیونکہ اور کسی کے چانسز نہیں ہے کہ اور کون آ کر ان پر حملہ کرے گا, چونکہ ان کا جو جنگ چل رہی ہے وہ اسرائیل کے ساتھ چل رہی ہے. تو یہ جو حملہ ہوا ہے یہ اسرائیل کی جانب سے کیا گیا ہے. بہت بڑا دھماکہ سنا گیا, دور دور تک آگ کے شعلے دیکھے گئے, اتنا بڑا یہ دھماکہ تھا. تو اب پوری طرح سے ایک تو یمن کے پاس بھی رائٹ آ گیا. اگر اسرائیل کہتا ہے کہ میرے پاس رائٹ آف سیلف ڈیفense ہے, تو اگر آپ نے ان کے دارالحکومت پر حملہ کیا تو پھر یمن کے پاس بھی کلیئرلی اپنا سیلف ڈیفنس ہے اور وہ اس کا بدلہ لیں گے. تو اس وقت یمن بھی تھوڑا سا وقفہ کر کے بہت بڑے حملے کی تیاری کر رہا ہے, بالکل حزب اللہ کی طرح. تو اس طرح اسرائیل کا یمن پر حملہ کرنا پوری طرح سے اس کی موت کے مترادف ہے, کیونکہ اس نے سب کے ساتھ ایک ساتھ جنگ چھیڑ لی ہے, سارے محاذ اس نے اپنے خلاف کھول لیے ہیں. اور خود اس کے جنرلز یہ رپورٹ کر چکے ہیں کہ اسرائیل میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ تمام فرنٹس پر ایک ساتھ لڑ سکے. دنیا کی کوئی بھی ملٹری وہ ایک ساتھ اتنے فرنٹس پر کس طرح سے لڑ سکتی ہے. تو یہ جو انہوں نے کام کیا یہ ان کی اپنی موت کے مترادف ہے. پھر ابھی جو یمن کا تازہ ترین بیان آیا ہے اس سے بھی آپ صورتحال کا اندازہ لگا سکتے ہیں. اب یہ یمن کا بیان دیکھیے کہ principal position require us to escalate situation. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہم principal position ہم نے لی ہے کہ اگر غزہ پر حملہ کرو گے تو پھر ہم تم پر حملہ کریں گے. تو وہ جو اصولی موقف ہم نے لیا ہے, اب ہم وہ ہم سے ریکوائر کرتا ہے کہ اب ہم حملہ کریں. اگر ہم حملہ نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہم منافق تھے, ہم صرف بیانات دے رہے تھے. تو اب ہماری مجبوری ہے کہ جو پرنسپل پوزیشن ہم نے لی تھی اب اس سے ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے. اسرائیل نے جنگ چھیڑ دی ہے, چھیڑی اس نے, لیکن ختم ہم کریں گے, اس کو انجام تک ہم پہنچائیں گے, منطقی انجام تک ہم پہنچائیں گے. تو یمن پوری طرح سے گیم میں آ چکا ہے جناب. اس کے بعد آپ دیکھیے ان کا ابھی تازہ ترین بیان کہ وی وانٹ پرسیکیوشن آف اسرائیلیز اینڈ یو ایس لیڈرز. جو غزہ میں کلینزنگ جو نسل کشی ہو رہی ہے اس میں جو اسرائیلی اور یو ایس کے لیڈرز شامل ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ان کو پروسیکیوٹ کیا جائے, انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں ان کو لے کر آیا جائے اور ان کو سخت سزا دی جائے. اور ان ساری صورتحال کے بعد آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ یمن کیا کچھ کرنے جا رہا ہے اس وقت اسرائیل کے ساتھ. اور آج کی رات بہت خطرناک ثابت ہونے والی ہے. آج اگر آپ دیکھیے کہ حزب اللہ فل سکیل پر حملہ کر دیتا ہے, ادھر سے یمن فل سکیل پر حملہ کر دیتا ہے, تو پھر آج کی رات بہت خطرناک ثابت ہونے والی ہے. اس لیے آنے والے اگلے جو چند گھنٹے ہیں وہ انتہائی امپورٹنٹ ہے کہ صورتحال کس طرف جاتی ہے. لیکن یہ تو کلیئر ہو گیا کہ اگر اسرائیل نے یہ دوبارہ جنگ شروع کی ہے تو حزب اللہ پھر فل سکیل جنگ پہ جا رہے ہیں. اور شروع اسرائیل نے کی ہے لیکن ختم یمن کرے گا. یمن کی جو پاور ہے وہ بہت خطرناک پاور ہے. ان کے پاس لاکھوں میزائل ہیں جو اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹا سکتے ہیں. آپ کا پورا باب المندب وہ بند کر سکتے ہیں اور پوری دنیا کی ٹریڈ جو ہے وہ اس کو متاثر کر سکتے ہیں. تو اس وقت
پورا اچھا اس میں آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں گے یمن میں 2-3 تنظیمیں ہیں، ایک حوثی ہیں، ایک انصار اللہ ہے، ایک ان کی جو حکومت ہے مطلب یمن کے بطور ریاست، تو اب وہ سارے اکٹھے ہو گئے، حالانکہ اس سے پہلے ان کے آپس میں بھی چپکلش تھی، لڑائی تھی، لیکن اس جنگ کی وجہ سے وہ بھی سارے اکٹھے ہو گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب عراق کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں، آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ سیریا، عراق اور پورے مڈل ایسٹ میں یہ اعلان جنگ ہو چکا ہے کہ ہم نے اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امریکہ سے آزادی حاصل کرنی ہے، ان کے اڈے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم نے ختم کرنے ہیں، اب ہم چپ نہیں بیٹھیں گے۔ تو یہ جو اسرائیل نے قدم اٹھایا ہے، اس کے بعد تو پھر ان کے لیے پیچھے بیٹھنے کا کوئی موقع بچتا ہی نہیں ہے۔ تو عراق کی جانب سے جناب بڑے حملے یو ایس بیسز پر شروع کر دیے ہیں، اور بہت سارے روڈ جو ہیں، یہ رپورٹ وہ آپ اسکرین پر دیکھ لیجئے، جو انہوں نے بلاک کر دیے ہیں، یعنی جو یو ایس بیسز کے جو روڈز ہیں جہاں سے وہ باہر نکلتے ہیں، وہ ان کی جانب سے بلاک کر دیے گئے ہیں۔ تو صورتحال پوری طرح سے کشیدہ ہو چکی ہے، لیکن اس سب میں ہمارے آپ سب کے پیارے ملک یو اے ای بڑا زبردست کردار ادا کر رہا ہے۔ آپ تصویر دیکھیے، اسرائیلی صدر کو انہوں نے جناب بلایا ہے اور بڑی اچھی خاطر مدارت کر رہے ہیں اور بڑا اچھا ان کو ویلکم کر رہے ہیں۔ ادھر غزہ میں بچے شہید ہو رہے ہیں اور وہ وہاں پر کلائمیٹ چینج پر جو ہے وہ کانفرنس رکھی ہوئی ہے انہوں نے، یعنی زمین کو وہ نہیں بچا رہے، ہم تیسری عالمی جنگ کے دہانے پر کھڑے ہوئے ہیں، اس کی ان کو پرواہ نہیں ہے، بچے اور عورتیں شہید ہو رہی ہیں اس کی پرواہ نہیں ہے، ان کو اوزون لیئر کی پرواہ ہے کہ اوزون لیئر کس طرح سے بچانی ہے۔ تو یہ پورا نظام اور یہ عرب مالک پوری طرح سے اپنا مذاق بنا رہے ہیں اور دن بدن یہ irrelevant ہوتے جا رہے ہیں، یہ جو کام یہ کر رہے ہیں نا، یہ دن بدن irrelevant ہوتے جا رہے ہیں۔ اور یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ جو طوفان اس وقت اٹھ رہا ہے نا، یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ یورپ کو اتنا خطرہ لاحق ہو گیا ان کی پبلک اوپینین سے، جس طرح سے ان کی عوام کھڑی ہوئی، اور آج فرانس، برٹن اور ان سب کو پیچھے ہٹنا پڑ گیا ان کے عوام کے ریاکشن کی وجہ سے، کینیڈا کو پیچھے ہٹنا پڑ گیا۔ تو یہ جو عرب سوچ کر بیٹھے ہوئے ہیں نا کہ یہ اسی طرح سے چلتا رہے گا اور ان کے عوام کھڑے نہیں ہوں گے، تو یہ بھول جائیں، ان کے خلاف ایسا طوفان اٹھے گا۔ آپ دیکھیں نا باقی مڈل ایسٹ کا کیا حشر ہوا ہے، تو یہ جو بچے ہوئے ہیں نا اب اس طوفان کے سامنے یہ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ آپ دیکھیے گا کہ آنے والے چند دنوں میں ان کے خلاف ہوتا کیا، یہ جو بڑی بڑی بادشاہتیں اور سلطنتیں انہوں نے قائم کی ہیں نا، یہ ایک جھٹکے میں، جب عوام کا انقلاب آتا ہے نا تو وہ ایک جھٹکے میں سب لے جاتا ہے۔ تو اب یو اے جو کچھ کر رہا ہے اور باقی منافق عرب جو کر رہے ہیں ان کو بھگتنا پڑے گا۔ اور سویلینز کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں تو جو بزدل آرمی ہے وہ صرف ریزیڈینشل بلڈنگز کو نشانہ بنا رہی ہے، وہاں پر نہتے لوگ شہید ہو رہے ہیں، اس وقت 100 سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں، تقریباً 6 سے 7 گھنٹے ہوئے ابھی جنگ شروع ہوئے، لیکن 100 سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ یہ وہ ہیں جن کی باڈیز ریکور کی گئی ہیں، ابھی تو بہت سارے ایسے ہیں جو ملبے تلے دبے ہیں جن کو نکالا نہیں جا سکا، لیکن 100 ایسے ہیں جن کی باڈیز ریکور کر لی گئی ہیں۔ بڑی تعداد میں زخمی جو ہیں وہ ہاسپٹلز میں لائے جا رہے ہیں، ایڈ جو اندر آ رہی تھی پوری طرح سے بند ہو گئی ہے، تو صورتحال سویلینز کے لیے بہت زیادہ خراب ہے۔ تو یہ تازہ ترین اپڈیٹس تھیں جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کیا، اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اجازت اللہ حافظ۔